कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक हुए हैं और इसके लिए टाइमिंग का इंतखाब बहुत अहम है। पिछले कई हफ्तों से देखने में आया था कि वज़ीर आज़म की सियासी मसरूफियात नीम गर्म रही थी, लेकिन अब लगता है कि इसमें गर्मी आई है और इसकी टाइमिंग, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज दोपहर को लोधरा का दौरा किया तो तकरीबन ऐन उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी लोधरा में कौमी असम्बली के हल्का NA 154 के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया, जहां अब 23 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कांटे का मुकाबला तहरीक-ए-इंसाफ के जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक बलोच के दरमियान होगा, जो यकीनी तौर पर एक बड़ा इंतखाबी मार्का होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लोधरा के लिए आज इस मौके पर एक इंतहाई अहम पैकेज का ऐलान किया। 2.5 अरब रुपए के पैकेज के ऐलान के तहत लोधरा में 2 फ्लाईओवर्स, कॉमर्स कॉलेज और ज़रई यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये ऐलान इलेक्शन से जरा पहले और बल्दियाती इंतखाबात के जरा बाद यकीनी तौर पर सियासी मैदान में जनाब नवाज शरीफ के मुतहर्रिक होने की सबसे बड़ी गवाही है। के हवाले से डिग्री कॉलेज के हवाले, दुनियापुर में डिग्री कॉलेज के हवाले से, लोधरा में यूनिवर्सिटी के हवाले से, फिर पीने का पानी जो है उसके हवाले से बात की है, और फिर फार्म टू मार्केट रोड्स की बात की है, खेतों से मंडियों तक सड़कें, जिसका कि अब जो मंसूबा शुरू हो भी चुका है। और फिर मुझे मेरे भाई सिद्दीक बलोच ने ये कहा है कि बाकी चीज़ें जो आप बिल्कुल वो भी आप ज़रूर करें, लेकिन लोधरा के 2 फ्लाईओवर और ज़री यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में उन्होंने मुझे कहा कि इसका ज़रूर ऐलान करें, तो मैं उसका ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह। और गेलेवाल, उन्होंने ये भी कहा कि गेलेवाल फ्लाईओवर और गेलेवाल कॉमर्स कॉलेज की मंजूरी दी जाए। मैं गेलेवाल फ्लाईओवर और कॉमर्स कॉलेज की मंजूरी का ऐलान करता हूं। बहुत सारे पाकिस्तान के शहर ऐसे होंगे जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से इसी फैयाजी के अब मुंतज़िर होंगे। वहाँ के हालात भी मुतकाज़ी है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इसी किस्म के ऐलानात जैसे उन्होंने आज लोधरा के लिए किए, वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी करें, वहीं जाएँ और वहाँ पर इस किस्म के ऐलानात करें और खाली ऐलानात ना हो, उस पर अमल भी हो। लेकिन इसके लिए उन दूसरे बड़े शहरों को वही करना होगा जो कि लोधरा ने किया। वो क्या किया? हालिया बल्दियाती इलेक्शन में लोधरा का हल्का NA 154 की 35 यूनियन काउंसिल में तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ 6 यूनियन काउंसिल में कामयाब हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 21 और बाकी सीट्स पे 8 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। यानी कि लोधरा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर अपने एतमाद का इजहार किया, सियासी एतमाद का इजहार किया। और इसके बाद अब एक बहुत बड़ा मुकाबला है जो दरअसल तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। और आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये मुकाबला 23 दिसंबर को होगा, जब जहांगीर तरीन सन 2013 में अपनी इलेक्शन की शिकस्त के हवाले से साबित करेंगे कि उनकी शिकस्त गलत हुई थी, और इस ज़िमनी इंतखाबात में वो कोशिश करेंगे कि वो सिद्दीक बलोच को हराएं और अपने इस अमल को साबित करें। लेकिन आज की सूरत हाल को और बल्दियाती इलेक्शन में जो मूड रहा है उसको भाप लिया है तहरीक इंसाफ ने, और इसकी अक्कासी जनाब इमरान खान ने वज़ीर आज़म के आज लोधरा के इस दौरे के फौरन बाद की। जहांगीर तरीन का जो NA 154, वहां कितनी एक्स्ट्रा वोट आ गई है? 50,000। अभी उन्होंने चेक किया कि 50,000 एक्स्ट्रा वोट है। 2013 और अब के बीच में 50,000 एक्स्ट्रा वोट आ गई है। अब हम अभी से मुझे पता है कि वहां क्या होने वाला है। मियां साहब को भी लोधरा याद आ गया है। आज सुना वहां जाके उन्होंने अरबों रुपए नवाज दिए लोधरा के लोगों के ऊपर। चलो अच्छा, लोधरा के लोगों का फायदा तो हो रहा है हमारी वजह से। लोधरा ही नहीं, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ यहाँ से आज ही
سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں بھی انہوں نے کاشتکاروں میں لودھرا کی طرح سے کسان پیکج کے تحت امدادی چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا لودھرا کے بعد سیالکوٹ کا دورہ بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سیالکوٹ کا حلقہ NA110 بھی ان 4 حلقوں میں شامل ہے جن کے نتائج کو عمران خان دھاندلی زدہ ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے جناب خواجہ محمد آصف اور تحریک انصاف کے عثمان ڈار مد مقابل تھے، اور عثمان ڈار کی عدم دلچسپی کے باوجود تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ وزیر اعظم کے آج کے دونوں دورے اس تاثر کی حمایت کرتے ہیں کہ جناب محمد نواز شریف سیاسی میدان میں متحرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے آج سیالکوٹ میں اپنے اس انتخابی منشور کے سب سے اہم منشور کے وعدے کو دہرایا اسی سیالکوٹ میں، جب انہوں نے کہا کہ 2018 میں وہ لوڈ شیڈنگ پاکستان بھر سے ختم کر دیں گے۔ آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم 2018 کے شروع تک اپنے اس بجلی کے کمی کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ بجلی وافر آئے گی، اور صرف کمی کو ختم کرنا میرا مینڈیٹ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بجلی سستی بھی ہو، ہمارے لوگوں کو سستی بجلی ملے، گھروں کو سستی بجلی ملے، کارخانوں کو سستی بجلی ملے، اور ہمارے کسانوں کو سستی بجلی ملے۔ اور جناب عمران خان سمجھ گئے ہیں کہ بڑا چیلنج ہے، سیاسی چیلنج خود وزیر اعظم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے آج ایک بار پھر پوچھا کہ اچانک جناب نواز شریف کو لودھرا کیسے آ گیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ انتخابی دھاندلی کے لیے لودھرا میں 50,000 نئے ووٹرز کا اندراج ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر جناب شوکت جہانگیر ترین صاحب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں جو آئندہ الیکشن ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران خان اور تحریک انصاف پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت دوبارہ دہرایا جائے گا کہ اگر جہانگیر ترین صاحب یہ الیکشن ہار جاتے، اوبویسلی اگر جہانگیر ترین صاحب اگلے ماہ صدیق بلوچ کو ہرا دیتے ہیں تو یہ چارج جو ہے یہ دہرایا نہیں جائے گا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر رہے گا ہمارے اس اہم سیگمنٹ کا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین آج مکمل طور پہ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے ہیں۔ سیاسی بالغ نظری کا ایک نیا ثبوت پیش کیا ہے، اور شعوری طور پہ انہوں نے فی الحال اس صورتحال کو مان لیا ہے کہ ان کے قائد جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ رہے گا، حکومت کی حمایت ہو یا نہ ہو، اور MQM دوسرے جو مطالبات ہیں ان کا بھی فی الحال کوئی ازالہ نہیں ہوا ہے، لیکن MQM پارلیمنٹ میں واپس آئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہم نے جب استعفے دیے تھے تو ٹھوس وجوہات تھیں جن کی بنا پر ہم نے استعفے دیے تھے۔ ہماری سنگین نوعیت کی شکایات تھی جن کی بنیاد پر ہم نے استعفے دیے تھے۔ جب حکومت کی جانب سے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہماری شکایات کا ازالہ ہوگا، ہمارے استعفوں کی وجوہات کو ایڈریس کیا جائے گا، اور یقیناً استعفے ہم نے حالات کے جبر میں دیے تھے، احتجاجاً دیے تھے، اور جب وہ وجوہات ایڈریس ہو رہی ہیں، شکایات کا ازالہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمان میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور کردار کا آغاز ہو گیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ 2 روز قبل سینٹ کے اجلاس میں چلی گئی تھی، اپنی نشستیں سنبھال رہی تھی۔ آج قومی اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی نشستیں سنبھالی ہیں، اور ادھر کراچی میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی سے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے ملاقات کر کے کہا ہے کہ وہ اب اپنے استعفوں پر انسسٹ نہیں کرنا چاہتے اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے MQM کا واپسی کا سفر پارلیمنٹ میں اب پورا ہو گیا ہے۔ اسے بعض سیاسی تجزیہ کار یو ٹرن بھی کہتے ہیں، جو کہ کئی بار منسوخ کیا گیا ہے MQM کے متعدد سیاسی فیصلوں کے حوالے سے۔ آج کا فیصلہ MQM کے حوالے سے سیاسی بالغ نظری کا بھی فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمان مناسب فورم ہے جہاں پر وہ اپنی شکایات کو لے کے جائیں گے، آئینی اور قانونی فورم پر اپنی شکایات کو وہ درج کرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ فی الحال اس کے سب سے بڑے اور سب سے کلیدی مطالبے، یعنی کہ جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ختم ہو، وہ ہو جانا فوری طور پہ ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے انتظار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے دراصل MQM نے شعوری طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا سیاسی سفر، اس کا سیاسی پروگرام خاص طور پہ اس نازک موقع پہ جبکہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں جاری رہنا چاہیے۔
متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے دوسرے مطالبات کے حوالے سے بھی اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے کسی بھی مطالبے پہ فی الحال آمد درآمد نہیں ہوا ہے، اس کو مانا نہیں گیا ہے۔ ایک شکایات ازالہ کمیٹی ضرور بنائی گئی ہے، لیکن ابھی تک دور دور تک نہیں پتا کہ اس کا اجلاس کب ہوگا، اس کا اجلاس ہوگا تو کس خد و خال کے تحت یہ کام کرے گی، اور جب یہ اگر کام کرنا شروع کر دے گی تو کیا یہ ایم کیو ایم کی شکایات کے حوالے سے رینجرز یا وفاقی ایجنسی کے کسی افسر کو بلا کے اس سے سوال جواب کر سکے گی یا نہیں؟ یہ بات طے ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا بھی ہوئی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حاضر سروس فوجی آفیسرز اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو۔ یہ بات ہمیں مصدقہ ذرائع نے بتائی ہے۔ اس طرح سے یہ بات کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، یا یہ کہیں کہ سیاسی بالغ نظری کا ایک نیا انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے۔ خاص طور پہ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ پرسوں یہ صورتحال زیادہ خراب ہو گئی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی کے دوران حکومت کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہے، وفاقی حکومت اس سے متفق ہے، اور اسی قسم کی کئی باتیں وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہی تھی، جو کہ دراصل وفاقی حکومت کا ایک ایسا موقف ہے جو کہ سب سے بہترین فورم پہ پیش کیا گیا۔ اسی وجہ سے ایم کیو ایم اس موقع پہ چراغ پا ہو گئی تھی۔ صرف یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، لیکن آج لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اس پوزیشن میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وفاقی حکومت کو مردوں کی طرح سامنے آنا چاہیے، وفاقی حکومت کو پھر کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کی دو عملی، وفاقی حکومت کے دوہرے معیار، اور ایک طرح سے وفاقی حکومت کی منافقت کا کھلا اظہار ہے۔ وفاقی حکومت کی اس دو عملی، دوہرے معیار اور اس منافقت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ صرف احتجاج زبانی رکھا ایم کیو ایم نے، اور آج اپنے اس فیصلے میں برقرار رہی کہ وہ پارلیمنٹ سے اپنے استعفے واپس لے لے گی، جو کہ آج ہوا ہے۔ لیکن اس دوران یاد آتا ہے رول جو جناب مولانا فضل الرحمان جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان کے گروپ کو تفویض کیا گیا تھا خود وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ایم کیو ایم کی جانب سے، کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کے فوراً بعد ان کو پارلیمنٹ میں واپس لانے کے سلسلے میں کام کرے اور حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان مشکلات کو دور کرے۔ جناب مولانا فضل الرحمان کو خود جناب وزیر اعظم نے اور ایم کیو ایم نے ثالث اور ضامن قرار دیا تھا، لیکن اب جب کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، نہ وہ ثالث نظر آئے نہ ان کی ضمانت نظر آئی، مولانا فضل الرحمان اس پورے معاملے میں کہیں دور چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو فراموش کر دیا دونوں فریقین نے، اور جناب مولانا فضل الرحمان جو کہ پہلی بار متحدہ قومی موومنٹ کی مرکز 90 گئے تھے، انہوں نے ٹیلی فون پہ الطاف حسین صاحب سے بات کی تھی، اپنی جانب سے انہوں نے درخواست کی تھی، اور باقاعدہ اس سلسلے میں انہوں نے جناب الطاف حسین سے بات کی، 90 میں بیٹھ کے انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے بات کی۔ آج ان کا رول کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا، جس پر وہ بہت ناراض ہے۔ ناراض ہوں ایم کیو ایم سے اس حوالے سے۔ ایک شخص آپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہم آپ سے براہ راست ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں، اور کب ملنا چاہتے ہیں؟ کل صبح 2 بجے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ میں ثالث ہوں اور میں ان کے گھر گیا ہوں، ساری زندگی نہیں گیا، پہلی مرتبہ گیا ہوں، اور مجھے انہوں نے خود ثالث کا لفظ انہوں نے میرے حق میں استعمال کیا، اور ثالث ہو کر میرے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کل الگ بھی ملنا چاہیں گے۔ ٹائم طے ہوتا ہے، اور میں ٹائم کے بعد آدھے 40 منٹ تک انتظار کر کے دیکھتا ہوں کہ ان کا فون آتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو مذاکرات بند کر دیے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں، آپ کے پاس آنے سے ہم معذور ہیں۔ یہ کلچر ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو ثالث کا قدر معلوم نہیں ہے، ان کو ثالث کی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ ساری زندگی شاید انہوں نے کوئی اس طرح کا رواج دیکھا ہی نہیں ہے کہ ثالث کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ جی طے کرنے کے باوجود بھاگ گئے اور چلے گئے، اس کے بعد میرا تعلق رہا۔ صرف ایم کیو ایم ہی نہیں بھولی ہے، گورنمنٹ بھی بھول گئی ہے، جناب اسحاق ڈار بھی بھول گئے ہیں، اور یقینی طور پہ جائز ہے مولانا فضل الرحمان اگر وہ
اتنے زیادہ اس وقت ناراض ہیں. اور مولانا فضل الرحمان اس وقت اس پورے مرحلے سے جدا ہوئے تھے جب وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب الطاف حسین سے ٹیلی فون میں بات کر رہے تھے کہ اسی دوران ایم کیو ایم کے ممبر قومی اسمبلی رشید گوڈل پر قاتلانہ حملے کی اطلاعات آئی تھی، جس کے بعد یہ مذاکرات اس لمحے ختم ہو گئے تھے. آج یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ جناب رشید گوڈل واپس آ گئے ہیں، دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. آج انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی کی ہے اور آج خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ نے جب میڈیا سے بات کی، کچھ جناب رشید گوڈل کو پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ سب کا شکریہ بھی ادا کریں، مگر اس بار ان کو یہ یاد دلایا گیا، اور ایک بار نہیں 2 بار کئی بار ان کو یاد دلایا گیا کہ دیکھیے الطاف بھائی کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولیے گا. رشید گوڈل بھائی بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں انہیں شکریہ ادا کریں پورے پاکستان کی عوام کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور میں اپنی پارٹی کے قائد الطاف بھائی اور تمام کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب رشید گوڈل خود ہی شکریہ ادا کر دیتے، یقینی طور پہ وہ الطاف بھائی کا شکریہ ادا کرتے، مگر لگتا یہ ہے کہ جناب فاروق ستار اور کنور نوید صاحب نے رسک نہیں لیا، اس لیے ان کے کان میں دونوں نے علیحدہ علیحدہ جا کے زور سے کہا کہ الطاف بھائی کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا، الطاف بھائی کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا. وہ ویسے ہی شاید کر دیتے، لیکن شاید لگتا یہ ہے کہ فاروق ستار نے اور جناب کنور نوید نے اس سلسلے میں کوئی رسک نہیں لیا اور شکریہ بہرحال ادا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جناب رشید گوڈل آج صحت یاب ہو کے قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی نشست سنبھال لی ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کے بعد سے 3 دن کی چھٹی تھی، ہفتہ اتوار پیر یوم اقبال کی چھٹی ہوتی 9 نومبر کو، لیکن وفاقی حکومت نے آخری لمحات میں فیصلہ کیا کہ اس دفعہ یوم اقبال کی چھٹی نہیں ہوگی. لگتا یہ ہے کہ اس سے مفکر اسلام کی روح ضرور سرشار ہوئی ہوگی، لیکن پاکستانی بہت ناراض ہوئے ہیں. یہ چھٹی ختم ہوئی ہے، لانگ ویکنڈ ہاتھ سے گیا. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. چھٹیوں کے دل دادا بہت سارے پاکستانیوں کو حکومت کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس حکومتی فیصلے کو کوس رہے ہیں، جس کے تحت اس سال 9 نومبر یعنی 2 دن بعد پیر کو علامہ اقبال ڈے پر چھٹی نہیں ہوگی. دفاتر اور تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. سینٹرل بینک نے آج کہا ہے کہ تمام بینکس کھلے رہیں گے. اسٹاک ایکسچینج نے کہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نارمل کام کرے گا، اور اس حوالے سے اب کیونکہ یہ صورتحال کلیئر ہو رہی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ لانگ ویکنڈ آئے گا اور جمعے کے بعد ہفتہ اتوار پیر دل جما کے چھٹی کریں گے، لیکن اب ایسا ہوگا نہیں. لیکن اس سلسلے میں لوگوں میں جو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے پہلے ڈے کی ایک عام تعطیل کا اعلان کیا تھا اور پھر پرسوں اس کو چھٹی کو ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا، جو کہ بعض لوگوں کے نزدیک اچانک تھا. اس اچانک اعلامیے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو تیار نہ رکھنے کی وجہ سے کہ اس بار علامہ اقبال ڈے کی چھٹی نہیں ہوگی، اسلام آباد، راولپنڈی اور کوئٹہ کے اسکولوں نے، نجی اسکولوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تو چھٹی کریں گے، جبکہ لاہور اور پشاور کے پرائیویٹ اسکول کہتے ہیں کہ وہ پیر کو اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے، جس نے اب اس سلسلے میں ایک نئی کنفیوژن پیدا کر دی ہے، کیونکہ لاہور میں کچھ پرائیویٹ اسکول کھلیں گے اور شاید کچھ بند رہیں گے، اور مگر راولپنڈی اور کوئٹہ وغیرہ میں پرائیویٹ اسکول نے کہا ہے کہ وہ بند رکھیں گے اور وہ اس سلسلے میں لانگ ویکنڈ دیں گے. اس کنفیوژن کی وجہ سے پاکستانی وہ سمجھتے یہ ہیں گو کہ وہ اس بات پہ ناراض ہے کہ ان کو چھٹی نہیں مل رہی، لیکن وہ اس بات پہ زیادہ ناراض ہے کہ علامہ اقبال کا دن ہے، مفکر اسلام کا دن ہے، ہمیں ان کے دن کو اس انداز سے منانا چاہیے کہ ہمیں چھٹی کرنی چاہیے. ہم پہنچے لاہور، اسلام آباد اور کراچی، اور وہاں پہ پاکستانیوں سے ہم نے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، لیکن سب سے پہلے مفکر اسلام کے لاہور. علامہ اقبال زیادہ خوش ہوں گے کہ اگر ان کی برتھ ڈے پہ قوم 9 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کام کرے. یہ تو بنتا ہے گورنمنٹ کو چھٹی دیں ان کو. پاکستان میں ان کے حوالے سے چھٹی ہونی چاہیے. پبلک ڈے تو اس پہ چھٹی ہونی چاہیے. لائک
پہلے ہوتی آ رہی ہے، سو ابھی بھی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ چھٹی ہونی چاہیے. چھٹی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ وہ شاعر مشرق ہے اور ہمارا قومی شاعر بھی ہے. اس موقع پہ ضرور چھٹی ہونی چاہیے. میں اس حق میں ہوں. یہ ہمارے قومی شاعر تھے اور یہ چھٹی ضرور منانی چاہیے. ورکنگ ڈیز تو ہوتے ہی ہیں، ویکنڈ پہ آپ چھٹی کاٹ سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے ملک جیسے حالات ہیں کہ ورکنگ زیادہ کام کرنا چاہیے. بچوں کو کوئی ہماری نیشنل ہیروز کا بارے میں نہیں پتا. ہالیڈے ہوگی تو کچھ تو یاد رہے گا نا کہ آج کیوں چھٹی ہے. میرے خیال میں ہونے چاہیے، اور جو بھی میسج ہے علامہ اقبال کا، انہوں نے جو ہمیں ٹیچ کرنا چاہا ہے اس کو لے کر نہیں چلتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ اس وجہ سے پروگریس کر پائیں گے. اقبال نے یہی پیغام دی کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس ڈے کو اس دن کام کریں اور اس عزم کے ساتھ کام کریں کہ ہمیں اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں. گورنمنٹ نے چھٹی ختم کی ہے تو اچھا اقدام کیا ہے، اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے. چھٹی میرے خیال میں ختم کر کے بہت اچھا کیا ہے، اور اس سے ہماری یوتھ میں جو ہے ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ اجاگر ہوگا کہ جتنے ان کو نارمل ڈیز میں چھٹیاں ملتی ہیں، اس ڈے تو شاید کسی نہ کسی لحاظ سے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے. پاکستان میں حالات وغیرہ کی وجہ سے اتنی چھٹیاں آ جاتی ہیں، میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. نہیں چاہیے، بچوں کو پتہ چلے گا اس سے. چھٹیاں تو نہیں ہونی چاہیے زیادہ، لیکن یہ چھٹی تو دینی چاہیے. علامہ اقبال بھی ایک نامور حیثیت ہے اور شروع سے چھٹی چلتی ہوئی آ رہی تو ہونی چاہیے. بار ڈے کی چھٹی جو ہے نا بند نہیں ہونی چاہیے. وجہ اس لیے کہ وہی شخص تھا جس نے ڈریم لی تھی. یہ پاکستان بنانے والوں کا دن ہے، یہ تو چھٹی لازمی ہونا چاہیے سر. علامہ اقبال کی چھٹی لازمی ہونی چاہیے. سرکاری چھٹیاں میرے خیال سے تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں کی معیشت ویسی ڈاؤن ہے. یہ چھٹی ختم نہیں کرنی چاہیے. چھٹی نہ کریں تو ان کو یاد کیسے کریں گے؟ پہلی بار نہیں ہے کہ قومی چھٹیوں کو ختم کیا گیا ہے. اس سے قبل ملک میں 6 ستمبر کو یوم دفاع، 11 ستمبر کو قائد اعظم کی یوم وفات اور 28 مئی کو یوم تکبیر کی تعطیلات منسوخ کی جا چکی ہیں، اور اب سے یوم اقبال کی چھٹیاں ختم کی جا رہی ہیں. اس طرح سے ایک اور چھٹی کم ہوئی ہے. مجموعی طور پہ ہمارے ملک میں جتنی چھٹیاں ہوتی ہیں اس لحاظ سے یہ کوئی برا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ راغب کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ کام کرے یا مجبور کرتا ہے کہ وہ کام کرے. لیتے ہیں خبر سے بریک، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بہت اہم فیصلہ تھا کہ تمام ایسے لوگوں کو جنہوں نے انسانیت کے خلاف جرم کیے ہیں، قتل کیے ہیں لوگوں کو، ان کو پھانسی چڑھایا جائے. شروع میں تو بہت تیزی آئی، لیکن اب لگتا ہے یہ سلسلہ کچھ تھم سا گیا ہے، اگر مکمل طور پہ رکا نہیں ہے. اس کی تحقیقات آپ کو دکھاتے ہیں خبر سے بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد.